बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब चैनल पर आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ। तारीख़ इस्लाम सीरीज़ की एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और हम ज़िक्र कर रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के हालात व वाक़यात। पिछली वीडियो में हमने फ़िरौन की हुकूमत के बारे में बात की थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का भी ज़िक्र किया था। इस वीडियो में हम मज़ीद आगे के हालात व वाक़यात आपसे बयान करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी पहुंचती रहें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद मादर मूसा नहायत ही राजदारी के साथ हज़रत मूसा की हिफाजत कर रही थीं और इसी फ़िक्र में थीं कि उन्हें कैसे बचाया जाए कि नागाह निगरानों का एक दस्ता आ गया और उसने आपके दरवाज़े पर दक़ुल बाब किया। हज़रत मूसा की हमशीरा जिनका नाम कुलसूम था, उन्होंने माँ से कहा कि लोगों को खबर हो गई है। ये सुनते ही मादर मूसा घबरा गईं और अपने नौमौलूद को एक कपड़े में लपेटकर भड़कते हुए तंदूर में डाल दिया और खामोश होकर बैठ गईं। फ़िरौन के निगरानों का दस्ता अंदर दाखिल हुआ और उसने इन दोनों से पूछा कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो कहाँ है। हमशीरा मूसा ने कहा कि कैसा बच्चा? कहा जो पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कहाँ पैदा हुआ है? उन लोगों ने ज़ोर ज़बरदस्ती की और कहा कि हम घर की तलाशी लेंगे। चुनाचा उन्होंने तलाशी लेना शुरू की और सब कुछ देखा मगर मौलूद ना मिला। एक ने कहा कि तंदूर में देखा जाए। जब वो उसकी तरफ गए और देखा तो पूरी तेज़ी के साथ वहाँ पर आग भड़क रही थी। उन्होंने सोचा कि यहाँ तो बच्चा नहीं हो सकता। जब वो मायूस होकर चले गए तो खुदा ने मादर मूसा के औसान बहाल किए। अब आपने कुलसूम से पूछा कि बच्चा कहाँ है। कुलसूम ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है और कहा कि आप ही तो तंदूर की तरफ गई थीं। जब आप वापस आईं तो आपके पास बच्चा ना था। मुझे नहीं मालूम कि आपने उसे कहाँ डाल दिया है और क्या हुआ है। बिलाखिर दोनों सख्त परेशान हुईं और फितरी जज्बे मोहब्बत से मजबूर होकर रोने लगीं कि नागाह उनके कानों में बच्चे के रोने की आवाज़ तंदूर से बरामद होकर पहुंची। ये दोनों दौड़ पड़ीं, देखा कि बच्चा आग के बजाय लाल फूलों में पड़ा है। माँ ने उसे तंदूर से निकालकर छाती से लगा लिया। मादर मूसा फर्जंद की हिफाजत तो पूरे तौर पर कर रही थीं, लेकिन जाहिर है कि हालात की रोशनी में वो इस अमर का यकीन रख रही थीं कि आज नहीं तो कल मेरा बच्चा दीगर बच्चों की तरह ज़िबा कर दिया जाएगा। इसी वजह से वो सख्त परेशान और हैरान थीं कि खुदावंद आलम ने उनके दिल में ये बात डाल दी कि वो इस बच्चे को दरियाए नील की मौजों के सुपुर्द कर दें। चुनाचा वो इसी अज़म से एक नज्जार से मिली जिसका नाम हस्कील बिन सबूर था और उससे कहा कि मेरे लिए एक बच्चे का ताबूत बना दो। उसने पूछा कि ताबूत का क्या करोगी? उन्होंने कहा कि एक लड़का मर गया है, उसे दफनाना है। और एक रिवायत के मुताबिक उन्होंने कहा कि एक लड़का पैदा हुआ है, उसे मैं छुपाऊंगी। उन्होंने झूठ कहना पसंद ना करके उस पर राज को वाज़ेह कर दिया। ये सुनकर नज्जार ने मादर मूसा को टाल दिया और ख़ुद फ़िरौन के सिपाहियों के पास चला गया जो बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल किया करते थे। लेकिन खुदा की तरफ से ऐसा हुआ कि जब वो नज्जार उन लोगों के पास पहुंचा तो वो गूंगा और बहरा हो गया और उसने बहुत कोशिश की कि इशारों से लोगों को समझाए मगर कामयाब ना हो सका। बिलाखिर फ़िरौन के लोगों ने कहा कि ये तो पागल है, इसको मार कर यहाँ से निकाल दो। चुनाचा लोगों ने मार पीट कर उसे वहाँ से निकाल दिया। नज्जार सख्त हैरान और परेशान वहाँ से वापस आया और जब अपने घर के करीब पहुँचा तो उसकी ज़बान ठीक हो गई और कान भी बेहतर हो गए और वो समझ गया कि फ़िरौन जिस बच्चे की तलाश में है वो बच्चा यकीनन यही है और यही वो पैगंबर होगा जो सल्तनत फ़िरौन को तबाह कर देगा। लिहाजा वो मोमिन हो गया और उसका दिल नूर तौहीद और ईमान से मुनव्वर हो गया। उसने ताबूत बना दिया और मादर मूसा के हवाले कर दिया। एक हदीस में है कि खुदा ने मादर मूसा के पास ताबूत भेजकर हुक्म दिया कि इस बच्चे को इस ताबूत में रखकर बेखटके दरिया में डाल दो। और एक और रिवायत में है कि जिस ताबूत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में डाला गया था वो 5 बालिश्त का था। और एक रिवायत में है कि मादर मूसा ने खुफिया तौर पर हज़रत मूसा की 3 माह परवरिश करने के बाद उन्हें दरिया की मौजों की आगोश में दिया था। अलगरज ताबूत की तैयारी के बाद मादर मूसा ने उसमें रोटी रखी और बच्चे को दूध पिलाकर प्यार किया, सीने से लगाया और आंसुओं की लड़ियों के साथ अलविदा कहा। ताबूत के दरवाज़ों को तारकोल वगैरह से बंद किया, चाबी ताबूत में रखी और दिल पर पत्थर रखकर ताबूत को दरिया के किनारे जाकर पानी में डाल दिया। ताबूत का पानी में पहुंचना था कि मौजों ने उसे आगोश में ले लिया और उसे वो तेजी से ले भागी। ताबूत चला और मादर मूसा का दिल बैठा। वो आंखों से देख रही हैं कि ताबूत कभी डूबता है और कभी उभरता है और बहता चला जाता है।
تابوت آنکھوں سے اوجھل ہوا، مادر موسیٰ کا دل غم میں ڈوب گیا۔ تاریخ میں ہے کہ تابوت کو موجوں کی آغوش میں دیتے ہوئے مادر موسیٰ نے ہمشیرہ موسیٰ کلثوم سے کہا کہ میری بیٹی تو اس تابوت کے ساتھ ساتھ چلی جا۔ وہ محبت کی ماری کنارے کنارے دوڑتی ہوئی چلیں اور جہاں تابوت جا کر ٹھہرا یہ بھی وہیں ٹھہر گئیں۔ مورخین کا بیان ہے کہ فرعون کے صرف ایک ہی لڑکی تھی جس کا نام اینسا تھا اور وہ برص میں مبتلا تھی۔ فرعون اس کے علاج سے عاجز آ چکا تھا اور آخر میں طبیبوں اور منجموں نے یہ بتایا تھا کہ دریائے نیل سے ایک مخلوق برآمد ہوگی جو انسان کی صورت میں ہوگی، اس کے لعاب دہن سے اس لڑکی کو شفا ہو سکے گی۔ فرعون نے اسی وجہ سے دریائے نیل کے کنارے ایک عظیم الشان محل بنوایا تھا اور وہ انتظار کر رہا تھا کہ وہ مخلوق رونما ہو جس کے ذریعے میری لڑکی کو شفا ہو۔ اس محل میں وہ خود بھی رہتا تھا اور اس کے ہمراہ اس کی بیوی بھی رہتی تھی جس کا نام آسیہ تھا، اور جس کے شجرہ نسب کے متعلق امام ثعلبی نے لکھا ہے کہ وہ مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید کی بیٹی تھیں اور بہترین قسم کی عورت تھیں۔ تاریخ طبری میں ہے کہ وہ بڑی عاقلہ، پارسا اور خوبصورت تھیں، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہتا ہوا تابوت جب فرعون کے محل کی دیوار سے ٹکرایا جو درختوں کے گھیرے میں واقع تھا تو دختر فرعون کی کنیزوں نے دیکھ لیا، جو اسی مقصد کے لیے وہاں موجود تھیں کہ کوئی انسانی شکل کی مخلوق دریا سے برآمد ہو جو دختر فرعون کے مرض کو شفا دے سکے۔ انہوں نے فوراً تابوت کو پکڑ لیا اور اسے آسیہ کے پاس لے آئے۔ حضرت آسیہ نے جو ہی اسے کھولا ایک ایسا چاند سا بچہ نظر آیا جس کی پیشانی سے نور ساطع تھا۔ حضرت آسیہ نے اسے تابوت سے برآمد کیا۔ دختر فرعون نے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ان کے دہن سے جو لعاب نکلا وہ اس کے جسم سے لگا اور وہ فوری طور پر صحت یاب ہو گئیں۔ اب تو اس کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ باپ کو خبر دی، فرعون چلا۔ موسیٰ آغوش آسیہ میں تھے۔ فرعون نے جو ہی ان کے چہرے پر نظر کی آسیہ سے کہہ دیا، مجھے یہ بچہ میرے لیے خطرے کا پیغام معلوم ہوتا ہے۔ حضرت آسیہ نے صفائی کے کلمات کہے اور بچے کی طرفداری کی، چنانچہ وہ خاموش ہو گیا۔ فرعون نے درباریوں سے بیان کیا کہ بعض نجومیوں نے کہا ہے کہ اسے قتل کر ڈالنا چاہیے اور یہ قوی امکان ہے کہ یہی وہ بچہ ہے جس سے میری خدائی خطرے میں ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا عزم کر لیا، لیکن جناب آسیہ کی درخواست اور دختر فرعون کی خواہش پر وہ اپنے ارادے سے باز رہا۔ پھر حضرت آسیہ نے اس مولود کی پرورش کے لیے قریب کی عورتوں کو جو دودھ پلانے کا کام کرتی تھیں بلا بھیجا، مگر اس مولود نے کسی کے پستان کو منہ نہ لگایا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت آسیہ بہت گھبرائیں اور سوچنے لگیں کہ اگر اس نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا تو پھر کیا بنے گا۔ اسی دوران کسی نے رائے دی کہ بازار میں اطلاع بھیجی جائے اور تمام دودھ پلانے والی عورتوں کو طلب کیا جائے، وہ جس کے سینے کو منہ لگا دے اور جس کا دودھ پینے لگے اسی کو ان کی نگہداشت کے لیے رکھ لیا جائے۔ بالآخر بازار میں خبر بھیجی گئی، بہت سی عورتیں آ گئیں، مگر حضرت موسیٰ نے کسی کو بھی منہ نہ لگایا۔ کلثوم جو کہ حضرت موسیٰ کی بہن تھیں اور تابوت کے ساتھ دوڑتی ہوئی وہاں تک پہنچ گئی تھیں، انہوں نے بڑھ کر حضرت آسیہ سے کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں ایک ایسی عورت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں جس کے متعلق مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ آسیہ نے کہا بالکل جاؤ اور ضرور لاؤ۔ چنانچہ وہ دوڑتی ہوئی اپنی والدہ کے پاس پہنچی اور ان سے سارا واقعہ بیان کیا اور انہیں ہمراہ لے کر حضرت آسیہ کے پاس آئیں۔ حضرت آسیہ نے بچے کو ان کی آغوش میں دے دیا اور حضرت موسیٰ نے فوراً ان کی گود میں پہنچتے ہی دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آسیہ خوش ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ تم اس کو دودھ پلایا کرو اور ہمارے ہی گھر میں قیام کرو، ہم تم کو پوری اجرت دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو یہاں نہیں رہ سکتی کیونکہ میرے بچے پریشان ہوں گے۔ آسیہ نے کہا کہ پھر میں کیا کروں، مجھے تو یہ بچہ اتنا پیارا ہے کہ میں اس کی جدائی وہ برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ مادر موسیٰ نے کہا کہ میں بھی مجبور ہوں، قیام نہیں کر سکتی۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ مادر موسیٰ ان کو اپنے ہمراہ لے جائیں اور پوری اجرت بھی لیں اور ہفتے میں ایک بار لے کر محل فرعون میں آیا کریں۔ لہٰذا وہ حضرت موسیٰ کو لے کر روانہ ہو گئیں۔ روایات کے مطابق خدا نے ایک روز یا 3 شبانہ روز میں حضرت موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچایا۔ ایک دن فرعون نے آسیہ بنت مزاحم سے کہا کہ اس بچے کا نام رکھو۔ آسیہ نے کہا کہ میں نے اس کا نام موسیٰ رکھا ہے کیونکہ یہ پانی اور درخت کے درمیان سے دستیاب ہوا ہے۔ عبرانی زبان میں مو پانی کو اور سی شجر کو کہتے ہیں۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت کا اصل نام موشا رکھا گیا تھا جس کے معنی پانی اور درخت کے ہیں، اور پھر یہ نام موسیٰ ہو گیا۔ مادر موسیٰ معاہدے کے مطابق ہر ہفتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ کے پاس لاتی تھیں، اور ایک مرتبہ وہ لائیں تو آسیہ نے انہیں کندھے پر بٹھا کر فرعون کے پاس لے گئیں۔ فرعون نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا
اس وقت آپ کی عمر 1 سال کی ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ نے دست دراز کر کے فرعون کی داڑھی نوچ لی۔ کئی بال دست موسیٰ میں آ گئے اور موسیٰ ہنس پڑے۔ فرعون کو غصہ آیا، اس نے ان کے قتل کر دینے کا عزم کر لیا، لیکن حضرت آسیہ آڑے آ گئیں اور کہنے لگیں، اے فرعون، بچوں کی حرکتیں ناقابل پکڑ ہوتی ہیں، عقل مند لوگ کبھی اس کا اثر نہیں لیتے اور نہ ان کی باتوں کو قابل انتقام سمجھتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا، یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے، میری رائے یہ ہے کہ اس کا امتحان لو۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس چھوٹے سے بچے نے، جس کی عقل کسی طرح سے پختہ نہیں کہی جا سکتی، عمدن اس نے اگر یہ کام کیا ہے تو بے شک اسے پہلی فرصت میں قتل کر دینا، اور اگر اس نے نادانستگی میں اپنے بچپن کی وجہ سے ایسا کیا ہے تو درگزر کر دینا۔ فرعون نے یہ بات مان لی۔ اب امتحان کے لیے 2 تشت لائے گئے، ایک تشت میں لال رکھے گئے اور دوسرے تشت میں انگارے، اور موسیٰ کو ان تشتوں کے سامنے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشتوں کے قریب پہنچ کر لال اٹھانا چاہتے تھے کہ جبرائیل نے ان کا ہاتھ انگاروں پر رکھ دیا۔ انہوں نے ایک انگارہ اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھ لیا۔ فرعون کو یقین ہو گیا کہ یہ داڑھی کا نوچنا ایک بچکانہ ہی حرکت تھی، کیونکہ اگر یہ باشعور ہوتا تو انگارے کے بجائے لال اٹھاتا۔ چنانچہ اس نے انتقام سے درگزر کیا اور حضرت موسیٰ قتل ہونے سے بچ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ فرعون کی آغوش میں تھے کہ موسیٰ کو چھینک آئی، تو انہوں نے اپنی زبان میں کہا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سن کر فرعون نے موسیٰ کے رخسار پر ایک تماچا مارا اور کہا، یہ کیا بکتا ہے؟ حضرت موسیٰ نے اس کے رد عمل میں فرعون کی داڑھی پکڑ کر نوچ لی۔ فرعون کو غصہ آ گیا اور اس نے حضرت موسیٰ کو قتل کر دینے کا عزم کیا، جس پر آسیہ بولی کہ بچہ کچھ نہیں سمجھتا کہ کیا کہتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ فرعون نے کہا، یہ سب سمجھتا ہے۔ آسیہ نے کہا کہ پھر اس کا امتحان لے لے۔ چنانچہ آگ اور جواہرات کے 2 تشت لائے گئے۔ موسیٰ نے آگ اٹھا کر منہ میں رکھ لی اور ہاتھ اور منہ دونوں جل گئے اور موسیٰ رونے لگے۔ تب فرعون کو یقین ہوا اور وہ قتل سے باز رہا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ یہ واقعہ 5 سال کی عمر کا ہے۔ مادر موسیٰ معاہدے کے مطابق حضرت موسیٰ کی پرورش کر رہی تھیں، اور یہاں تک کہ وہ زمانہ آیا کہ حضرت آسیہ نے مادر موسیٰ کو ان کے فریضے سے سبکدوش کر دیا اور حضرت موسیٰ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ فرعون کے محل میں پرورش پاتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر 10 سال کی ہو گئی۔ حضرت آسیہ چونکہ حضرت موسیٰ کو بے حد چاہتی تھیں اور فرعون بھی مانتا تھا، لہٰذا ان کے لیے 400 غلاموں کا انتظام کر دیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر سواری پر نکلتے تھے تو یہ غلام ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ ان کی جاہ و حشم کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ فرعون کا بیٹا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں اسی شان و شوکت سے رہتے تھے کہ جس شان و شوکت سے فرعون رہتا تھا، اور فرعون کے ساتھ اکثر باہر نکلا کرتے تھے۔ ایک دن فرعون کہیں چلا گیا اور حضرت موسیٰ گھر میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے ہمراہ نہ جا سکے۔ روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ان مظالم کی وجہ سے جو وہ بنی اسرائیل پر کیا کرتا تھا سخت دل تنگ اور پریشان تھے، لیکن کچھ نہ کر سکتے تھے۔ اسی پریشانی میں اکثر تنہا باہر چلے جایا کرتے تھے۔ الغرض فرعون کے چلے جانے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام گھر واپس آئے تو معلوم ہوا کہ فرعون مقام منف کی طرف گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں کے لیے روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ دوپہر کے وقت وہاں پہنچ گئے۔ وہ وقت چونکہ قیلولے کا تھا اور پھاٹک وغیرہ بند تھے، اس لیے وہ فرعون تک نہ پہنچ سکے اور شہر میں خود چلے گئے اور اپنے خادموں کو منف میں ہی چھوڑ دیا۔ وہ شہر کے کنارے کنارے چل رہے تھے کہ انہیں ایک مقام پر 2 آدمی لڑتے ہوئے نظر آئے، جن میں ایک قبطی تھا اور دوسرا اسرائیلی۔ قبطی کا نام قاتون تھا اور اسرائیلی کا نام سامری تھا، اور یہ دونوں بری طرح ایک دوسرے سے دست و گریبان تھے اور ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ قبطی سامری پر بھاری پڑ رہا تھا۔ موسیٰ کو دیکھتے ہی سامری نے فریاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب گئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ معلوم ہوا کہ قبطی جو کہ فرعون کے مطبخ کا باورچی ہے، اس نے لکڑیاں سامری سے خریدی ہیں، اور لکڑیاں لینے کے بعد وہ سامری سے کہتا ہے کہ اسے اٹھا کر لے چلو اور ہمارے گھر پہنچا دو۔ سامری اس پر تیار نہیں ہے، لہٰذا وہ اسے مار رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے قبطی سے کہا کہ اپنی حرکت سے باز آ جا اور اسے چھوڑ دے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت برا بھلا کہا اور کہا کہ جا اپنی راہ لے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے سامری کو قبطی کے ہاتھوں سے چھڑا دیا۔ یہ دیکھ کر اس نے مزید بکواس کی۔ حضرت موسیٰ جنہیں اسرائیلیوں پر شاہی مظالم کی وجہ سے سخت دکھ تھا، کہنے لگے کہ میں نے ٹھیک کیا ہے، اب جھگڑا نہ کر اور چلا جا۔ مگر وہ پھر بھی حضرت موسیٰ کو برا بھلا کہتا رہا۔ بالآخر حضرت موسیٰ نے اسے ایک گھونسا رسید کر دیا، اور وہ گھونسا کچھ اس طرح پڑا
کہ قبطی برداشت نہ کر سکا اور واصل جہنم ہو گیا۔ قبطیوں نے اسے لے جا کر دفن کر دیا اور فرعون کے دربار میں جا کر فریاد کی اور کہا کہ ایک اسرائیلی نے تیرے قبطی خباز کو قتل کر دیا ہے اور ہم اس پر درخواست کرتے ہیں کہ اسے قرار واقعی سزا دی جائے۔ فرعون نے کہا کہ بے شک اسے سزا دی جائے گی اور پوری سزا دی جائے گی۔ تم لوگ ایسا کرو کہ قاتل کا پتہ لگاؤ اور اس پر گواہ فراہم کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس کے قتل کے فوراً بعد فرعون کے پاس پہنچ گئے تھے، انہوں نے لوگوں کی فریاد اور فرعون کا غصہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا۔ اب انہیں فکر پیدا ہو گئی اور دل میں کہنے لگے کہ میں نے عمدن تو اسے موت کے گھاٹ نہیں اتارا، لیکن فرعون کو عمدن اور سہون سے کیا بحث، وہ تو ایک ہی بات دیکھ رہا ہے کہ مقتول قبطی ہے اور قاتل اسرائیلی ہے۔ بہرحال وہ دوسرے دن صبح کو پھر اسی سمت گئے تاکہ حالات معلوم کر سکیں۔ اتفاقاً جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں قتل واقع ہوا تھا تو اسی جگہ سامری کو دیکھا، وہ پھر ایک قبطی سے لڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قبطی پر جہاں غصہ آیا وہاں اس اسرائیلی پر بھی غصہ آیا، چنانچہ آپ نے اسرائیلی کی حمایت میں قبطی کی طرف بڑھتے ہوئے اسرائیل سے تیور بدل کر کہا کہ تو بڑا گمراہ معلوم ہوتا ہے، روز ایک آدمی سے دست و گریباں ہو جاتا ہے۔ وہ اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیور سے سمجھا کہ وہ اسے بھی مارنے کے لیے آ رہے ہیں، لہٰذا اس نے فوراً کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم مجھے اسی طرح مار ڈالنا چاہتے ہو جس طرح کل تم نے قاتون قبطی کو مار ڈالا ہے؟ یہ سننا تھا کہ قبطی اس مقام سے بھاگا ہوا سیدھا فرعون کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، حضور آپ کے خباز قاتون قبطی کے قاتل کا پتہ لگ گیا ہے، اس کے قاتل موسیٰ ہیں۔ فرعون یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ موسیٰ کو جلد سے جلد حاضر دربار کیا جائے تاکہ میں اسے قتل کر کے قبطی کی داد رسی کا فریضہ ادا کروں اور خود بھی پرسکون ہو جاؤں۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا قطعی فیصلہ کر لیا تو حزقیل جو کہ مومن آل فرعون تھا وہ وہاں سے اٹھا اور آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور ان سے کہا کہ آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا آپ اپنے تحفظ اور بچاؤ کی فکر کریں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس حال میں تھے اسی روانہ ہو گئے اور انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح وہ مدائن پہنچے اور وہاں پر ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ دوستو یہاں پر آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں اور اس سے آگے کے حالات و واقعات اگلی ویڈیو میں آپ سے بیان کریں گے۔ ویڈیو اگر معلوماتی لگ رہی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔